अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज एक और ट्रेन हादसा। इस दौरे हुकूमत में 8-9 ये हादसात हो चुके हैं जिसमें बहुत सी जानों का नुकसान हुआ है। इससे पहले भी हादसात, ये हमारा ट्रेन का निज़ाम ऐसा है कि इंतहाई एक बोसीदा निज़ाम है जिसको अपग्रेड या बेहतर करने की ज़रूरत हमेशा से महसूस हुई है, लेकिन कोई इस ज़रूरत को आगे लेकर नहीं चलता। कहा जाता है कि वो ML1 बनेगा, कोई दूसरा बनेगा, उस पर पैसे लगाएंगे, इस पर पैसे नहीं लगाएंगे। बड़ा क्रिटिसिज्म आया है अपोजिशन की जानिब से। जो ये ट्रेन हादसा हुआ इस पर बहुत सी तनकीद हुकूमत को देखने को मिल रही है। अपोजिशन के तमाम लीडरान, बिलावल भुट्टो की तरफ से आज असेंबली में भी खिताब हुआ, ट्वीट्स भी की गई, मरियम नवाज शरीफ साहब की जानिब से ट्वीट की गई, खाया साद रफीक साहब की आप देख रहे हैं। और इस सारी ट्वीट के अंदर एक बात, एक तो जानी नुकसान जब भी पाकिस्तान में होता है, ज़ाहिर है उसके ऊपर लोग, हर अपोजिशन बयान देती है और हर हुकूमत डिफेंसिव पर रहती है। बट इमरान खान साहब ने खुद एक मयार मुकर्रर किया था इस तरह के वाक़यात पर। कहते थे हादसा हो, गलती हो तो वजीर को घर जाना चाहिए। कहते थे इमरान खान साहब, जरा सुन। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है। दुनिया के अंदर, छोड़े पाकिस्तान में, कहीं भी अगर इस तरह की बार बार रेलवेज का इस तरह हाल हो, हादसा के बाद हादसा, और कोई अकाउंटेबल ही ना हो, तो उसको कम से कम रिजाइन करना चाहिए। रेलवे के वजीर, एक्सीडेंट रेलवे का हुआ, नीतीश कुमार ने रिजाइन किया। बरतानिया में कितनी दफा हुआ है कि एक छोटा सा भी वाकया होता है रेलवे का, उनका वजीर रिजाइन कर जाता है। साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है कि किश्ती डूब जाती है, किश्ती डूब जाती है, वो तो नहीं चला रहा होता। अब एक और ट्रेन हादसा हुआ है, इस पर क्या कोई इस्तीफा देगा या अपोजिशन की गुफ्तगू, अपोजिशन और हुकूमत में आने के बाद मयार बदल जाते हैं। हमारे साथ फैसल वाडा साहब, सेनेटर फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी जुबैर साहब शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे, चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया। कोई इस्तीफा है या ये वैसी, चलो अपोजिशन की बातें जाने दें, कौन सी को सीरियस लेने वाली है? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, एक तो ये एक बड़ा अफसोसनाक अमल है और हमारा फरसूदा निज़ाम के साथ साथ फरसूदा सिस्टम जो रेलवे में लगे हुए हैं पिछले 35-40 साल से, उसका ये नतीजा है, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो। और हादसा, एक्सीडेंट दैट्स अबाउट इट। तो जब एक्सीडेंट दूसरी हुकूमतों में होता था और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे वो नीतीश कुमार ने रिज़ाइन कर दिया, और साउथ कोरिया में किश्ती डूबी और उधर के वजीर आजम ने रिज़ाइन कर दिया, और ये मिसालें जब दी जाती थी और कहा जाता था कि जनाब रिजाइन करना चाहिए, अगर आपके, मैं दोबारा सुना, बार बार ट्रेन हादसे का कहा वजीर आप अगर काशी साहब कहते हैं, मैं दोबारा फिर याद दिलाया तो आपके तवज्जुह से अवाम को कि वो उन वजीरों का रिजनेशन की बात करते थे जिन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में महंगी बोगियां खरीदी, जो कौड़ी के दाम बोगियां थी, जो ट्रेन्स थी जिनको कोई खरीदने को तैयार नहीं था, 3rd क्लास ट्रेन थी, उनको 1st क्लास प्राइस में खरीदा गया, 100 रुपए की चीज़ को 1000 में खरीदा गया, और उसके तहत हादसा हुए। और वही कचरे की जो ट्रेनें वो आज तक हम चला रहे हैं, उनको रिपेयर करके शेख रशीद साहब के जमाने की रिपोर्ट है। आजम स्वाति साहब एक बड़ा कॉम्पिटेंट, जबरदस्त किस्म का आदमी, कोई करप्शन का चार्ज नहीं उसके ऊपर। शेख रशीद का कोई करप्शन का आदमी, उनकी रिपोर्ट्स है, आपके पास 1-2 दिन में आ जाएंगी, आपको खुद पता चल जाएगा। मैं कहूंगा कि जी आप पुराना नैरेटिव लेके चल रहे हैं। 100 रुपए की चीज आपने 1000 रुपए में खरीदी गवर्नमेंट के खाते के अंदर, 3rd क्लास बोगी हम आज तक चला रहे हैं। तो आप और वो करप्ट आदमी को आपने कहा प्राइम मिनिस्टर, आज अगर शेख रशीद साहब के बयान याद आजम स्वाति साहब अगर करप्शन में मुलव्विस होते, इन चीजों की परचेजिंग में, ट्रेन की, पटरियों की, कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो आप जरूर रेजिग्नेशन मांगते हैं, लेकिन वो क्लीन है। तो ये एक्सीडेंट उस पुरानी बोगियों का आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने रिजाइन किया क्योंकि बोगियां उसने खरीदी, साउथ कोरिया के वजीर आजम ने किश्ती डूबने पे इसलिए इस्तीफा दिया, उसका ख्याल था कि वो उड़ता हुआ समंदर में गया, उसने किश्ती को धक्का दिया, किश्ती गिर गई, 100 लोग मर गए और आप तो मोरालिटी की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोरालिटी सिखाई है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो वही मोरालिटी की बात करें। मोरालिटी इस मुल्क के अंदर है, कहीं नजर आती है आपको? कहीं दूर दूर तो है। आप भी नहीं, तो अगर आप कह रहे हैं आपके अंदर भी मोरालिटी नहीं। अगर आजम स्वाति साहब के होते हुए, वजीर आजम के होते हुए एक ट्रेन या बोगी या कॉन्ट्रैक्ट की परचेजिंग या कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है और उसमें एक्सीडेंट होता है, 100% राइट हमें रिजाइन करना चाहिए। लेकिन अगर वो चीजें नहीं हुई और पुरानी चीजों को लेकर हम चल रहे हैं, तो मैं उसकी खाता लूंगा। इन शॉर्ट में चले सियासत की तरफ। पिछला डैम जो बना है, अगर वो कल क्रैक हो जाए तो मेरे ऊपर आएगा। भाई मैंने जिस टाइम पे वजारत मेरे पास थी, मैं उसी का जवाब दूंगा ना।
میری وزارت کے اندر کوئی ڈیم ٹوٹے گا تو میری اگر ذمہ داری تو ہوگی. برج اس لیے گرتا ہے کہ اس میں مٹیریل ناقص تھا سمجھ آتی ہے. یہاں پر تو ریلوے کی جانب سے پہلے سے الرٹ کر دیا گیا تھا کہ ٹریک سکھر میں خراب ہیں. ٹریک میں نے لگائے ہیں, میرے وزیر نے لگائے ہیں. مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. آج سعد رفیق صاحب بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ اگر آپ مینٹیننس نہیں کریں گے ٹریک خراب ہوگا, اس کو مینٹیننس میں جانا پڑے گا نا. پرابلم یہ ہے کہ یو کانٹ سمپلی سے کیونکہ اس نے یہ چیز خریدی تھی اس لیے میں نہیں کر سکتا. سر میری بات سنیں, مینٹیننس تو ہماری اور آپ کی اس ملک کے اندر نہیں, آپ پٹریوں کی مینٹیننس کی بات کر رہے ہیں. اخلاقیات کا کوئی اخلاقیات تب ہوگی جب میری ذمہ داری ہوگی. جب میری ذمہ داری ہوگی تو ذمہ داری آپ کی ہے. اخلاقیات تک آنے کے لیے پاکستان کو اگلے 100 سال پھر چاہیے. یہاں تو آپ کو پتا ہے مجرم جو ہے وہ چودھری بن کے باہر نکلتا ہے, جیسے ملک فتح کی ہے. کیا باتیں کریں مورالٹی کی؟ جتنا بڑا چور ہوتا ہے اتنا بڑا فن خان ہوتا ہے. وہ آپ اس ملک کے اندر مورالٹی کی بات کریں گے, آپ خود ہنس پڑے. انفارچونیٹلی ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ اس ملک میں اخلاقیات کا ایک معیار ہو, اور اس لائن پر ساروں کو عمران خان صاحب نے لگایا تھا. خدا کو مانے سر, آپ خان صاحب نے لگایا تھا اس لائن. میرے سیاست سے پہلے آپ شو کر رہے ہیں, آپ کے والد کی سیاست میں آپ کو مورالٹی کا اگر نہیں پتا ہوگا خود ہنس رہے ہیں. آپ خود ہنس رہے ہیں, بریک لے لیں, کہہ مار کے ہنس لیں اس ملک کی. نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ کوئی حکومت ایسی آنی چاہیے جس کا معیار اخلاقیات کا اس بنیاد پہ نہ ہو کہ تو کون ہے مجھ سے یہ مانگنے والا, بلکہ اخلاقیات کی بنیاد پر فیصلے کرے. 2/3 میجورٹی دے دیں عمران خان کو اور رزلٹ لے لیں. اچھا چلے, دو تھے زبیر صاحب آئی تھی, انہوں نے کیا کیا؟ اب میں ہنس رہا ہوں, اگر کہیں بریک لے کے دوبارہ ہنس لیتا ہوں. زبیر صاحب, مسئلہ یہ کہ آپ لوگ, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود کہتے تھے استعفیٰ دو, انہوں نے معیار سیٹ کیے, اخلاقیات کے معیار وغیرہ وغیرہ. ہمارے ملک میں تو یہ میرے پاس پوری لسٹ پڑی ہے, 2016, 17, 15, 14, 13, 12, کون سا سال مشکل سے ایسا گزرتا ہے جس میں کہ ایک ٹرین کا حادثہ نہیں ہوتا, جس میں لوگ نہیں مرتے. کیوں اتنا آسان ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں؟ اور اگر اس سے پہلے کبھی اکاؤنٹیبلٹی کسی کی ہوئی ہوتی تو شاید آہستہ آہستہ ایک معیار بن جاتا ہے. صاحب ہے ہی نہیں اس ملک میں. میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی بھی ایکسیڈنٹ کے بعد کسی وزیر کو فارغ کیا ہو, کوئی 4 بندے گئے ہوں جن کی نااہلی تھی, کوتاہی تھی. ایسے ہی چلے گا نظام زبیر صاحب؟ ایک تو ایسے کی بات نہیں ہے. ابھی ہم, پہلی بات تو پی ٹی آئی ہیز کمپلیٹلی لاسٹ اٹ. اس سے پہلے میں نے فردوس عاشق عوان کا بیان سنا تھا, اور انہوں نے کہا تھا اللہ کا شکر ہے یہ پہلا حادثہ ہے اس سال کا, مطلب اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں. اور دوسرا ابھی فیصل واٹر صاحب کو سن کے تو مجھے یہ صرف بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت 3 سال کے بعد اگر یہ کہہ رہی ہے کہ 2/3 دے دیں اور حادثات روک لیں, اور 2/3 دے دیں یا بوگیاں جب ہم خرید لیں گے تو اس کے بعد آپ ہمارا حساب کتاب شروع کرنا, تو پھر 2/3 اگر چاہیے تو ابھی تو نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 2 سال پاکستان کو دفاعی کی طرف لے کے اور مزید جایا جائے گا, اور ہر دفعہ یہ جواب دیا جائے گا کہ جی ہم تو رسپانسبل ہی نہیں ہیں. ہم کیسے رسپانسبل ہیں, ہم نے تو بوگیاں خریدی نہیں ہیں. اور یہ صرف اس وجہ سے ہو سکتا ہے حادثہ کہ اور کوئی, مطلب یہ میں تو لیک آف انڈرسٹینڈنگ پر حیران ہوں کہ حادثہ اور کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ جی وہ اس نے غلط سگنل دے دیا تھا, یا ڈرائیور کی کوتاہی تھی, یا ٹریک کی مینٹیننس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اس کے بارے میں ریڈ فلیگز ریز. یہ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب پی ٹی آئی کی حکومت میں اگر آپ نے پروکیورمنٹ نہیں کی ہوئی کسی چیز کی بھی, جہاز ہو یا ٹرین ہو یا کوئی اور چیز ہو, ان کی رسپانسبلٹی بنتی نہیں. بھائی جب آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے اور آپ کو 2/3 جب تک نہیں ملے گا آپ ٹھیک نہیں کر سکتے, تو آپ پھر کیوں بیٹھے ہیں تباہ کرنے پر ملک کو؟ پھر تو بڑا سمپل سا سوال ہے نا. اور پہلے میں اور اب میں فرق میں یہ بتا دوں, کوئی فردوس عاشق عوان کی طرح یہ نہیں کہتا تھا کہ جی اللہ کا شکر ہے یہ پہلا حادثہ ہے. نہ ہی اتنی ایروگنس کے ساتھ, جتنی ایروگنس کے ساتھ ابھی فیصل واٹر نے سارا بیان کیا ہے کہ آپ لے لیں 2/3 دے دیں, آپ ٹرینیں ٹھیک چلیں گی. مطلب آپ ذرا سوچیں, واٹر صاحب آرگومنٹ کہیں نہ کہیں یہ کہ اگر اعظم سواتی کا کوئی اگر جنرل مینیجر کا کوئی تعلق نہیں ہے ریلویز, اگر ڈائریکٹرز کا یا مینجمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے, اگر ڈرائیور کا کوئی تعلق نہیں ہے, اگر یہ ایک حقیقت ہے, تو پاکستانی عوام کو کچل دیا جائے گا, اور وہ رحم و کرم پر ہیں اس اللہ کے, کیونکہ یہ حکومت تو رسپانسبل ہے ہی نہیں. سر لیکن ایک بات سنیں, میری بات سنیں, یہ آرگومنٹ ذرا ادھر ہی روک لیں ایک سیکنڈ زبیر صاحب. آپ کا اس سے پہلے والا آرگومنٹ میری سمجھ میں آتا ہے. سنیں سر,
مسئلہ یہ جب تک تو یہ کہیں گے نا کہ جی انہوں نے معیار سیٹ کیا, اخلاقیات ہونی چاہیے, سمجھ میں آتی ہے کہیں نہ کہیں. دیکھیں جب آپ نے کون سے آدمی کو اکاؤنٹیبل کیا کبھی جو آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا صرف یار میں پہلے بات کر رہا ہوں, ایک تو پہلے تو آپ نے بات کی تھی, پلیز انڈرسٹینڈ کاشف, 3 years into the government they are responsible and let's put the finger I am saying that they are responsible. میں نے کب کہا کہ یہ ذمہ دار نہیں نہ کریں, پہلے بات برائے مہربانی یہ مجھے مت بتا, ڈائلیوٹ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے لیے معیار کچھ اور رکھیں اور مجھے کہیں میں ان کا معیار کچھ اور کر دوں. او بھائی میں آپ اس کی ڈیبیٹ بالکل کریں, لیکن آپ ود ان دا فرسٹ منٹ آپ پورے 12 منٹ ہو گئے ہیں, ان سے جو سخت سوال تھے پہلی بات سن لیں. ایک سیکنڈ زبیر صاحب, میں کچھ چیزیں فیکچولی کریکٹ کر دوں. ایک سیکنڈ یار کاشف, سر نہیں برائے مہربانی رک جائیں ایک سیکنڈ. یہ بڑا آپ لوگوں نے کام شروع کر دیا, ادھر رک جائیں. نہیں سر ایک سیکنڈ کاشف, لیٹ می کمپلیٹ. نہیں سر آپ نہیں کریں گے کمپلیٹ, رکیں گے, میں پہلے کمپلیٹ کروں گا اس کے بعد آپ کریں گے. انفارچونیٹلی یار میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میرا 8:13 ہو گئے سر. پہلے 8 منٹ ان سے میں نے یہ نہیں کہا سر آپ کا رد عمل کیا ہے. میرا خیال ہے جو بھی مشکل ترین سوال تھے پوچھ سکتا تھا. آپ 4 منٹ بولتے رہے, میں نے کچھ نہیں کہا. یور ریئیکشن از کمنگ, دیکھیں ان کا یہ مسئلہ, ان کا یہ مسئلہ. آئی ڈنٹ سی اینی تھنگ. اب یہ اگر آپ آگے کہیں کہ میں یہ بھی نہ کہوں کہ معیار ہمارے ملک میں غلط سیٹ ہوئے ہیں, آپ کہیں جناب میں پہلے منٹ میں برابری کر رہا ہوں. کی بات کر رہا ہوں ابھی تو, میں صرف سٹیٹمنٹس کی بات کر رہا تھا, میں صرف ایروگنس کی بات کر رہا تھا, میں اکاؤنٹیبلٹی کی پر تو آیا ہی نہیں تھا. میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو حکومت کے وزراء اپنی رسپانسبلٹی نہ لیں تو پاکستان کے عوام کہاں جائیں بھائی. اگر حادثہ اگر 2015 میں ہوتا تھا, کبھی ہم یہ آگے کہیں گے کہ جب تک ہم خود نہیں خریدیں گے بوگیاں اس وقت تک ہم رسپانسبل نہیں ہوں گے, یا ہمیں جب تک 2/3 نہیں ملے گا تو ہم رسپانسبل نہیں ہوں گے. لیکن سر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے اس ملک کی انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ احتساب کبھی ہوا ہی نہیں, اور میں اس احتساب کی بات نہیں کر رہا, میں اس احتساب کی بات. This government, there's nothing else. You are trying to dilute the significance of the statements that have come from this government. آپ یہ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ آپ سے کوئی یہ اگر جسارت کرے کہ آپ سے ایک سوال پوچھ لے, آپ تو اتنے بڑے نا, یہ تو آپ کی تو مومنوں کی پارٹی ہے, مجھے میں جانتا ہوں آپ بہت ماشاءاللہ یہاں پر اس ملک میں کون آؤٹ آف ٹرن کیا کرتا ہے اس پہ مجھے مت جانے. آپ تو ان کے ساتھ جوائن کر کے ہنس رہے تھے, وہ بار بار آپ کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اتنے خوش ہو رہے ہیں ان کے کہنے پر. سر اگر سارکیزم کے اوپر ہنسنا, سارکیزم میں ہنسنا کی چیز ہے, سارے لوگ مرے ہیں. یار زبیر صاحب ایسے جائلوں کی اس ملک میں واقعی کمی نہیں ہے. میں آپ کو ایک درخواست یہ کروں گا آپ سے کہ ایک تو آپ ریپیٹ میں پروگرام دوبارہ دیکھ لیجئے گا, پہلی چیز. دوسرا یہ دیکھ لیجئے گا کہ لیکن یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں اس گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں, میں بڑی معافی چاہتا ہوں, زبیر صاحب, this is ridiculous on your part, but what do I expect from you? I only expect something ridiculous coming from you. That's what I can expect. کیا کروں میں؟ اور آپ لوگوں نے آ کے اس ٹی وی کو مذاق بنا کے رکھ دیا کہ سوال پوچھنے پہ آپ یہ کر رہے ہیں, آپ اس کو بچا رہے ہیں, آپ ہمارے لیڈر سے یہ غلط سوال پوچھ رہے ہیں, کوئی جواب دے نہ دے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہی حق ہے اور وہی سچ ہے. کب تک چلائیں گے اس کام کو؟ یہ غلط ہے. میں برائے مہربانی یہ کوشش کیا کریں ٹی وی پروگرامز میں آ کے سنا بھی کریں جو جب دوسرا بات کر رہا ہوتا ہے. سوال بار بار کس, میں آپ کو سوال گنا دیتا ہوں, مجھے پڑھ رہی ہے سر سن لیں سوال. انہوں نے کہا بوگی ہم نے نہیں خریدی. رکے سر, ایک کمال ہے, مطلب ڈانٹ مجھے پڑھ رہی ہے, ریڈیکلس مجھے کہا جا رہا ہے. سر کیا کریں کہ ان کو کہتے ہیں ایک آدمی میرے سامنے, میں ایک بات بتاؤں, جب ایک آدمی آ کے دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے ان کو کیا چیلنج کیا. ایک سیکنڈ, جب ایک آدمی آ کے آپ کو ٹی وی پہ کہے میں نے بوگیاں نہیں خریدی, جب بوگیاں, اور اب آپ اپنی قسمت پہ ہنسی سکتے ہیں اور کیا کریں گے. there is thing called sarcasm. آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہنس رہا تھا, ہنس کے یار بڑا اچھا جواب دیا آپ نے. Please understand this. I wasn't laughing or smiling at, what a good answer. My smile was what a ridiculous answer. How can you, جو آپ نے بات کی ہے, میں اسی بات پہ کہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں. کیا میرا ایک سوال میں پھر یاد کرایا تھا, but seriously man, I'm really disappointed, but then again I've been disappointed many a times. جب میں نے کہا کہ کیا جس ساؤتھ کوریا کے وزیر اعظم کی آپ نے مثال دی, اس نے کشتی خود گرائی تھی جا کے, کیا جو نتیش تھا جو بھی تھا اس نے بوگیاں خود خریدی تھی. What other questions can I ask him? کہ پھانسی لگاؤ اپنے آپ کو, کیا کروں؟ there's something called sarcasm, زبیر صاحب سمجھا کریں اس کو بھی. بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ ذرا سا آپ سے سوال کیا پوچھا,
اور میں صرف اس لیے کہ آپ 4 منٹ بڑے آرام سے بولتے رہے, ریپیٹ میں دیکھیے گا, وین یو سے نا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, میں کہا انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, اینڈ دیٹ آلسو از اے ریالٹی. یہ پہلا ایکسیڈنٹ یا 8واں ایکسیڈنٹ نہیں ہے اس ملک کی تاریخ کا, پچھلے سالوں میں بھی ایکسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں, بٹ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. اور اکاؤنٹیبلٹی وزراء کی نہیں کہہ رہا, جو بھی ٹیکنیشینز ہیں, کہاں خرابی ہوئی, کوئی رپورٹ آئے, کوئی اس طرح کا کام ہو, اس چیز کو آپ کیوں اس طرف لے جاتے, پروٹیکٹنگ دم. عجیب ایک آرگومنٹ ہے پروٹیکٹنگ دم. پروٹیکٹ کرنا ہوتا میں اس کے اوپر بات ہی نہ کرتا. ایک بریک لے لوں انفارچونیٹلی, ذرا مجھے بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. یہ آج کا جو ٹرین حادثہ, اس میں 50 سے زیادہ جانیں چلی گئی ہیں, اور جو میرے ساتھ چودھری منظور صاحب بھی لائن پر آ گئے, میں چودھری منظور صاحب سے شروع کر لیتا ہوں اس کو. چودھری صاحب, یہ عمران خان صاحب کو ہم پہلے بھی بریک سے پہلے, ویسے زبیر صاحب اس کو کسی اور ہی طرف لے گئے, پروگرام جو ہونا ٹرین آج کے ٹرین ایکسیڈنٹ پہ چاہیے تھا, لیکن ہاؤ ڈو وی اسٹاپ دس. مسئلہ یہ ہے کہ میرا زبیر صاحب جو بات سمجھ نہیں پائے کہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے نا. انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ واقعہ ہوا, 50 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے, کل خبر ہوگی سیاسی, یہ ایشو ہو جائے گا ختم, اینڈ ویل موو آن, اینڈ ویو آلویز مووڈ آن ان لائف. کیوں ہم اس کے اوپر کچھ کرتے کیوں نہیں؟ کاشف, اس کے دو تین پہلو ہیں. نمبر 1, چونکہ میں, آپ کو پتا ہے تھوڑا لیبر کے ساتھ میرا رائے, اور مجھے چیزیں شاید دوسروں سے زیادہ نیچے سے نکل کر میرے پاس آ جاتی ہیں. فیصل واڈا صاحب اگر واپڈا کے منسٹر رہے ہیں, واٹر کے منسٹر رہے ہیں, تو اگر مجھے کہیں گے تو شاید ان کے پاس ادروائز سٹوری ہوگی. المیہ یہ ہے کہ نمبر 1, پاکستان کے اندر ایک لمبے عرصے سے جو انفراسٹرکچر ہے کسی بھی شعبے کا, اس پہ انویسٹمنٹ کوئی نہیں. جیسے ٹرین کا ٹریک ہے, وہ انویسٹمنٹ مانگتا ہے, اگر آپ پیسے کما رہے ہیں تو اس کو بھی دینے پڑیں گے, اس کی ریپلیسمنٹ ہے, اس کا ٹھیک ہونا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, وہ نہیں ہوا. نتیجتاً اگر صرف سکھر ڈویژن کے اندر 13 مقامات پہ ڈی ایس لکھ رہا ہے کہ یہ ٹریک خراب ہے, دوسرا ملت جو ٹرین تھی وہ جب چلی ہے, چلنے سے پہلے خراب تھی, تو پھر آپ کو وہ چیزیں دیکھنی پڑے گی امیجیٹلی. ڈرائیور نے یہ منع کیا کہ اس کو نہ لگائیں اس کے ساتھ, لیکن پھر بھی لگایا گیا. یہ منع کیا ہے, اور یہ دیکھیں شیخ رشید صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے ایک نیازی ایکسپریس شروع کرا دی میاں والی کے لیے. سب نے منع کیا, وہ نہ ہوئے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, وہ اگلے ہی دن حادثے کا شکار ہوئی, اور اس میں 13-14 جانیں چلی گئیں, آج تک کوئی پتہ نہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ کوئی وہ انویسٹمنٹ مانگتی ہے. دوسرا, ریلوے پہ آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں, پروگرام کر لیں, فلاں نے نقصان سے نکال دیا, جب تک آپ فریٹ پہ نہیں آئیں گے, دنیا کی کوئی ٹرین پروفٹ میں نہیں ہے جب تک وہ فریٹ ٹرینز نہیں چلاتے. یہ جو لیکن چوری صاحب آپ بھی جانتے ہیں یہ فریٹ کی گفتگو جڑا وزیر آتا ہے وہ کرتا ہے, کیوں نہیں ہو پایا آج تک؟ اچھا, اس میں میرا خیال ہے میرے بھی پر جلتے ہیں, اور آپ کے بھی ابھی جل جائیں گے, سب کے جل جائیں گے. کیوں نہیں ہو پایا؟ وہ جس کے سب سے زیادہ ٹریلر چلتے ہیں وہ نہیں ہونے دیتے, وہ تگڑے ہیں بھائی سب سے. اچھا, دوسری میں اس ایشو پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں مقصد کیا ہے, جو ابھی زبیر صاحب بات کر رہے تھے, مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک حادثے کی انویسٹیگیشنز کروائیں گے تو وہ رک جائیں گی. بس چیزیں کم از کم لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اب چیزیں کوئی لاجیکل اینڈ پہ جانا شروع ہوگی. یا سنوائی ہے یا اس پہ پوچھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ پوچھا جائے گا, اگر کچھ واقعہ ہوا تو پوچھا جائے گا. کوئی نہ کوئی رسپانسیبل تو ٹھہرائے نا کسی نہ کسی کو. اب جتنے حادثے ہوئے اس میں سے کسی کو, مطلب جہاز گرا ہے, آپ نے پائلٹ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے. پائلٹ, مجھے بالکل پتا ہے یہ جہاز ٹیکنیکل تھا, اس کے دروازے نہیں کھلے تھے دبئی آنے سے, اس کے انجنز کی کیا پوزیشن تھی, جو جہاز حویلیاں سے اڑا تھا اس کا ایک انجن فیل تھا, ایک انجن پہ پائلٹ کو کہا گیا کہ چلائیں. اب یہاں پہ صبح اس ٹرین ڈرائیور پہ بھی ڈالا گیا کہ اس کی غلطی ہے, وہ امیجیٹلی آئے, انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اتنا اوپر چڑھ گئے تھے کہ ہم نے کوشش کی ہے بریک لگانے کی, نہیں لگی. وہ جب ٹریک کے اوپر ہے تو آپ, ایک بات میں یہاں پہ تھوڑی سی ہٹ کے ہے لیکن ٹرین کے حوالے سے ہے. بس جب سی پیک تھا تو اس کے 5 میجر ایشوز تھے, اس میں ایک تھا آپ نے ریلوے ٹریک بچھانا تھا, ریلوے ٹرین بچھانی تھی. ٹھیک ہے, اب اس کو غلط طور پر $35 ارب آپ واپڈا میں آپ بجلی کے منصوبوں پہ لے گئے, اور $11 ارب آپ 46 میں سے آپ نے باقی انفراسٹرکچر کو, جو زرداری صاحب کا پلان تھا اس میں ادروائز تھا.
ट्रेन थी। 35 अरब डॉलर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगना था और 11 अरब डॉलर आपने बिजली पे लगाना था। आप ट्रेन नहीं, फाइबर ऑप्टिक्स नहीं, आपके ये जो बनने सर ये फिर आप कह रहे हैं जुबैर साहब फिर गुस्से में आ जाएंगे, फिर जुबैर साहब गुस्से में आ जाएंगे, वो कहेंगे फिर हमारी बात कर रहे हैं, उनकी बात ना करें। गुस्से में नहीं, मेरे साथ नहीं गुस्से में आते, मैं एक आर्गुमेंट कर रहा हूँ, आर्गुमेंट एक कर रहा हूँ। अच्छा, एक आर्गुमेंट है मेरा हमेशा से। बिल्कुल सर, ये आर्गुमेंट आ गया। मैं जरा गवर्नमेंट से जवाब लेकर पॉलिटिकल साइड पे भी जाना चाहता हूं थोड़ा सा, कि एकदम सियासत रुक क्यों गई है। ड्राइवर कहता है सर ये 10 नंबर बोगी ना लगाए साथ, वो फिर भी जबरदस्ती लगाई जाती है। डीएस लिख कर देता है कि ये ऐसे 9-10 मकामात हैं सखर में जहां पर मसले हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, किसी को पकड़ना है या नहीं पकड़ना, क्योंकि ये फैसला फिर अब हुकूमत के सर है कि अगर आप हर चीज के ऊपर कहते हैं हम इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट हैं तो इस पर भी इन्वेस्टिगेशन कराएं। काशी साहब, सबसे पहले तो ये कि जुबैर साहब को मेरे ख्याल से परवरिश के टाइम पे भी इतनी डांट नहीं पड़ी होगी। अरे यार छोड़ इसको यार, he is a good friend of mine. I'll apologize to him when it comes up to him. रोला नहीं है, नहीं but that's unfair. आप अपना जवाब, मैं अपना ही जवाब दे रहा हूं। आप अपना जवाब नहीं दे रहे। डांट का इंपैक्ट मेरे ऊपर ही पड़ा है, मेरे दल कमजोर हो गया आपकी डांट से। आप उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, बराए मेहरबानी आप अपनी जगह पर आप बताएं कि इन्वेस्टिगेशन हो गई है नहीं। अब आप आ जाए, आप पहले अब जुबैर साहब के मुद्दे से आ जाए, जिस पर वो भड़के और उठे। हादसा हो गया, बहुत खौफनाक हुआ, बहुत तकलीफ है, ये सियासी बयान है। 5 साल के अंदर साद रफीक को यहां बुलाएं, 6 महीने पुराने आजम स्वाति को बुलाएं, बोले 5 साल के अंदर कितने एक्सीडेंट्स हुए, कितनी रिपोर्टें आई, कितने वजीर सस्पेंड हुए, कितनों को सजाएं हुई, कितने जेल में गए, यहां से सवाल शुरू करें। पटरियां 5 साल में कितनी मिसिंग है, बोगियां 5 साल में कितनी सड़ी हुई आई, इंजन कितने आए, आप गवर्नमेंट है सर, आपका काम नहीं, उनका काम कितनी हुई। नहीं काशी साहब नहीं, देखिए काशी साहब एक मिनट, नहीं काशी साहब मेरी बात, गवर्नमेंट क्या आप बता देना। नहीं सर, मैं तो देखे ना, मुझे बताए ना 5 साल की रिपोर्ट दे, मुझसे सारी चीजें पूछ रहे हैं। आप देना, 3 साल से कौन है, 2 वजीर बदल चुके हैं, आप बताएंगे यार ये प्रॉब्लम है। दोनों वजीरों को बिठाएं साहब ने, पूछे किसके द्वार में कितनी परचेजिंग हुई, कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए, कितनी इंक्रोचमेंट हुई। चौधरी मंजूर साहब मजदूरों की बात करें, बहुत एहतराम है, चौधरी मंजूर साहब से पूछे इनकी सक्कर के अंदर या सिंध के अंदर जितनी रेलवे फाटे गुजरी है उसमें पटरियां मैंने चोरी की है, उसके अंदर घर और बिल्डिंग और खोखे और झोपड़ियां मैंने बनाई है, मेरी उधर से चीजें। अगर आपको लगता है कि ये जिम्मेदार है हर चीज के, आप 18वीं सुबह ले आते हैं, 18वीं तरमीम ले आते हैं, मुझ पर चढ़ाई कर रहे हैं। और भाई इनका रेलवे वफाकी सब्जेक्ट है, ये सूबाई सब्जेक्ट नहीं है। पीआईए इन्होंने बर्बाद की, रेलवे इन्होंने बर्बाद किया, एफडीआर इन्होंने बर्बाद किया, वापडा इन्होंने इनके द्वारा बर्बाद हुआ, दिन पाकिस्तान को इन्होंने बर्बाद किया, हर ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने तबाह की, पीटीवी इन्होंने बर्बाद किया। 500 की कैपेसिटी थी, 5 लाख आदमी उसमें भर्ती कर दिए, अपने जाले डाल दिए। 5 लाख मैं एक मिसाल दे रहा हूं सर, ठीक है कि एक कैपेसिटी एक आदमी की 10 किलो उठाने की है, उसमें 100 किलो डाल दिया, सब बर्बाद करने का। मुझे कहते मुल्क भी मुझे इसी हालत में दिया था, आप मुझे कप में कॉफी दे रहे हैं, 6 दो और क्या कॉफी पी के दिखाओ, तो मैं कैसे पी के दिखाऊं? अभी तो हमने उसके ऊपर हाथ रख के कॉफी के ऊपर मुल्क को बचाया है, आप इदारों के ऊपर आ रहे हैं। आप मुल्क भी मुझे इससे बुरा हालत में मिला, कर्जे मेरे ऊपर, महंगे मंसूबे इनके, चोरियां इनकी, पापड़ वाले इनके, और जुबैर साहब कह रहे हैं कि हम पे बोझ है, हम अवाम के ऊपर। चले जी, हम 2/3 मेजोरिटी नहीं मानते, हम आज आपको देना चाहते हैं। आपका लीडर क्यों भागा हुआ इतना मुल्क से? शहद और दूध की नहरें बहाई थी, क्यों सागडार भागा हुआ फाइनेंस मिनिस्टर, क्यों अली इमरान भागा हुआ? जुबैर साहब से पूछे, आप इसका जवाब पूछे ना इनसे आप। जुबैर साहब आपको समझ आ गई है, आपको समझ आ गई तहकीकात कैसे होंगी, ऐसे होंगी। जी जुबैर साहब, अब चौधरी साहब अगर हंस रहे थे ना तो उनके साथ नहीं हंस रहे थे, उनके ऊपर हंस रहे थे। सो ये याद रखिएगा, हंसने का मतलब अग्री करना नहीं होता, हंसने का मतलब सार्काज़म होता है। जी जुबैर साहब। There is nothing that I can add, because if the government representative is saying very clearly and repeatedly or with all the arrogance कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको मुल्क जिस हालत में मिला था, वो कह रहे हैं कि ये तो बर्बाद ही होना था और आइंदा भी बर्बाद होगा। सो मेरा तो ख्याल ये है काशिफ अब्बासी साहब, आपको भी, कि अगर खुदा ना खास्ता दोबारा ट्रेन का एक्सीडेंट हो या प्लेन का एक्सीडेंट हो तो आपको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, आपको तो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। और फैसल वाडा साहब आए भी क्यों हैं? हमें क्या बताने के लिए आए हैं? ये बताने के लिए आज जुबैर साहब, फवाद साहब ने भी तकरीर करके ये, सो ये दिस इज अ हैबिट, बट हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस हैबिट? एक तो हैबिट बना लिया ना उन्होंने, जो भी चीज होगी इल्जाम किसी और को दे देंगे, लेकिन इस हैबिट से निकलने का कोई रास्ता है आपके पास, या आपको लगता है पॉलिटिक्स ऐसे ही चलेगी? देखिए ना, अभी खुद पार्लियामेंट में खड़े होके ये कहा गया कि जी ये जो शहरी हवाबाजी के वजीर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी पार्लियामेंट में, उससे पीआईए को 8 बिलियन रुपए का
نقصان پہنچے ابھی تک. تو وہ مطلب اگر کوئی رسپانسبل نہیں ہے تو پھر ہم کیا سوئٹزرلینڈ کی یا ارجنٹینا کی گورنمنٹ سے جا کے درخواست کریں کہ جی مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی ARY میں اگر کوئی چیز خراب ہوگی irrespective of the fact کہ کوئی 6 مہینے سے بیٹھا ہوا ہے, یہ 2 سال سے بیٹھا ہوا ہے, 3 سال تو 4 سال تو US پریزیڈنٹ کی ٹرم ہوتی ہے, 4 سال تو ان کے اگلے سال ختم ہو جائیں گے, US پریزیڈنٹ کی ٹرم ہوتی ہے. یہ لاسٹ تک یہی بولتے رہیں گے کہ ہم کچھ اچھا پھر یہ کہہ رہے ہیں چلیں فیصل واڈر صاحب آئے تھے آ کے تیار ہو کے آتے اور یہ بتاتے ہمیں کہ جی ابھی تک ہم نے یہ کیا پچھلے 3 سال میں, یہ جو بوگیاں ٹریکس یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, مین پاور ریسورسز ہیومن ریسورسز, ابھی تک ہم نے یہ کیا, ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور آئندہ کا ہمارا 2 سال میں ہم یہاں تک لے کے جائیں گے. تو کوئی لوگوں کو تسلی بھی ہوتی. انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب میں کاشا جواب دے دوں اگر جو بھی ہو جائے کچھ نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جو وزیر اعظم بیٹھے ہیں وہ ابھی فیصل واڈر کو فون کر کے شاباش دیں گے کہ سب سے زبردست پرفارمنس آج فردوس عاشق عوان کی ہے. اور اس کے بعد وہی کام کیا. آپ کو کاشف صاحب کی ڈانٹ کا تو اثر ہو گیا, میں ڈانٹ نہیں سکتا تو آپ کو اثر نہیں ہوا. میں ٹویسٹ کر دیا کہ مجھے برباد ملا تھا اس لیے میں برباد کرتا رہوں گا. مجھے ملک برباد ملا تھا, میں نے اس ملک کو پہلے بربادی سے بچایا ہے, اب میں اس کو بچا رہا ہوں. کنیکٹ کر دوں آپ کی انفارمیشن کو. نمبر 1 PIA چھوڑے سا باتیں سر مینٹیننس کے لیے بندے آپ نے ایک سیکنڈ مینٹیننس کے بندے اگر مینٹیننس کا ایشو ہے سر دیکھیں اس کے بعد آپ سوال ہی نہیں کر سکیں یہ کس لیے ہوتی ہے انویسٹیگیشن. آپ یہ بتائیں گے کہ مینٹیننس کا ایشو تھا, ٹریکس میں پرابلم کیا تھا یا کوئی ہیومن ایرر ہے. رک جائیں سر, اس کے لیے MNS کی ضرورت نہیں ہوتی, ہزاروں کی تعداد میں ٹیکنیشنز ہیں. Where is the problem? You have to identify the problem. میرے پاس PIA کے 2 777 جہاز کھڑے ہوئے ابھی چلے کراچی ایئرپورٹ پہ, اور ان کے ادوار کے اندر اس میں سے پرزے نکال کے باقی جہازوں میں لگائے گئے. وہ جہاز نکارا کر دیے. 7 کروڑ روپے پر ڈے کا میں نقصان کر رہا ہوں 2 جہازوں سے, کیونکہ جاہل نکمی حکومت تھی کہ ادھر سے انجن پارٹ نکالے اس جہاز میں ڈال دیا, اس کا پنکھا ڈالا ادھر ڈال دیا. ایک لیز کا جہاز ہے. میں آپ سے ریکارڈ کا حصہ رسپانسبلٹی سے بتا رہا ہوں, ویریفائی کریں. میں غلط ہوا سیاست چھوڑ دوں گا. اگر انہوں نے یہ غلط ہوئے ان سے کہیں کم سے کم شرمندہ ہوئے اور معافی مانگے. جیسے لیڈر بھاگے اس کے بعد بھی ڈیفینڈ کرے. ایک جہاز جس کی لیز ختم ہوئی ہے لاسٹ منتھ, وہ جہاز واپسی کے لیے کھڑا ہوا ہے, ہم واپس نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ہم نے تمہیں دیا تھا ٹیوٹا کرولا, تم نے ہمیں کلٹس دے دیے, اس کے اندر سے یہ پرزا غائب ہے, اس کے کہاں ہے اوپر سے اس جہاز کے اندر لگے ہوئے اس جگہ. یہ جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا آدمی بلین روپیز کے اسکیم میں پکڑا گیا, ان کے دوار کا آدمی ہے, ان کا فرینڈ مین ہے. جب آپ جہازوں کی چیزیں نکال لیں گے, جہاز مہنگے وہ خریدیں گے, قرضے 100 کروڑ ڈالیں گے, مجھے کہتے ہیں میں جسٹیفائی کروں اس حالات میں جو ملک کا کھڑا ہوا ہے. سر لیکن ایک سمپل سی آرگومنٹ تو سمپل سی تھی کہ آپ انویسٹیگیٹ تو کرا سکتے ہیں. جی جوری صاحب سمپل 1 منٹ ذرا یہ PIA کا اپروو کیجئے گا کاشف صاحب, میں کر لوں گا, آپ پلیز کیجئے گا. میں آپ کو ریکارڈ کا ساتھ بتا رہا ہوں, میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر میں غلط ہوں. آپ صبر کر لیں, آپ صبر کر لیں نا. یہ آئے تھے چیزیں ٹھیک کرنے. ریلوے کا خسارہ تھا 37 ارب روپیہ, یہ کرونا سے پہلے 58 ارب روپیہ اور کرونا کے بعد اب 70 سے اوپر چلا گیا. بجلی جو خسارہ تھا وہ سرکولر ڈیٹ تھا 1000 یا 1100 ارب روپیہ, اب 2400 ارب سے کراس کر رہا ہے. سٹیل مل خسارہ 20 ارب روپیہ 100 سے اوپر چلا گیا ہے. آپ ریلوے PIA کا خسارہ, مطلب آپ یہ 4-5 اینٹیٹیز جن کو ہر وقت آپ بیشنگ کرتے رہتے تھے. ہمارے پاس ایکسپرٹس کی ٹیم ہے. آپ ذرا سٹیل مل کے گیٹ پہ سپیچ نکال کے دیکھیں عمران خان کی, اور آپ ذرا ان کے ریفرینڈم میں سپیچ نکال کے دیکھیں. کھوکھلی کر دی انہوں نے سٹیل مل, عمران خان کی تقریر. کیا کھوکھلی کر دی بھائی, آپ لوگ 100 ارب سے اوپر کا خسارہ کر کے, اور آج بھی آپ بڑھ کے مار رہے ہیں یار. 3 سال ہو گئے آپ لوگوں کو. فیصل ایک منٹ فیصل, یہ طریقہ نہیں ہے. میں آپ کی بات, آپ نے بہت غلط باتیں کی ہیں. میں نہیں آپ نے بہت غلط باتیں کی ہیں. جو تارے چوری کر کے کھا جائے, یہ طریقہ نہیں ہے. چودھری صاحب میرا لیڈر سپیچ دے تو پھانسی بنا دے, ان کے لیڈر آپ تابش بول کھا کے چلے گئے, ان کو سلام کریں. ندیم بابر آئے, وہ کھا پی کے چلا جائے, ایک رات میں 25 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جائے, اس کو کوئی نہ پوچھے. تابش گور کو لے آئے ہیں جو کے الیکٹرک کا ذمہ دار ہے وہاں پہ. آپ صرف عارف نقوی کو, وہ جو عمران خان کا دوست ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لے آئے. آپ باقی چیزیں جو کر رہے ہیں اس ملک کے اندر, دوائیوں والوں کا کیا کیا ہے, آپ کے سکینڈلز کتنے, بس کریں.
اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ 70 سال مہربانی کریں 70 سال کے گند میں سے ایک سال تو نکال دیں, کم از کم قائد اعظم کا 1 سال نکال دیں. زبیر صاحب یہ میری گو راؤنڈ کب تک چلے گا؟ کوئی حد ہوتی ہے؟ ہاؤ لانگ ول دس میری گو راؤنڈ کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں میری گو راؤنڈ جو ہوتا ہے نا کاشف, دیکھیں دیر آر ٹو سائڈ. جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, یہ چاہے گھر میں ہو, چاہے وہ کارپوریٹ لیول پر ہو, کمپنی لیول پر یا ملک کی لیول پر, دیر آر 2 سٹیجز. ایک جو فوری جو انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک آپ کوشش کرتے ہیں اور حکومت کو یا جو بھی ذمہ داران ہوتے ہیں ان سے سوال جواب پوچھتے ہیں. جو دوسری بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ یہ لانگ ٹرم یہ کیسے ٹھیک ہوگا, وہ بھی حکومت وقت کو بتانا ہے. جیسے بھی سٹیج پر ملا تھا, لیٹس ایزیوم کہ سب کچھ غلط, لیٹس ایزیوم, حالانکہ میں تو نہیں کہہ رہا, خسارہ جو ہے ڈبل ہوا ہے مفروضے کی بنیاد پہ. تو ان کو تو یہ بتانا ہے کہ ان کو کہاں ملا تھا, انہوں نے کیا ایفرٹس کیے ہیں وہ بتائیں نا ہمیں. پی آئی اے کہ وہ جہاز سے وہ نکال لیے. ابھی ہم ریلوے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جہاں آپ کو ملا تھا اس کے بعد کیوں خسارہ ڈبل ہو گیا, کیوں اس سے ڈبل سے زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے, کیوں لاسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ وہ بتائیں کہ آپ نے کیا ایفرٹ کیا کیے ہیں پچھلے 3 سال میں فکس کرنے کے لیے. اگر اجازت ہے میں ایک بریک لے لوں. وہ کہہ یہ رہے ہیں, دیکھیں بڑا آسان کام تھا آپ کی گورنمنٹ آتے ساتھ رپورٹ نکالتی ریلوے پہ, پی آئی اے پہ, اسٹیل مل پہ, کہ جی یہ ہمیں ملا ہے, یہ پرابلم ہے, اس کے خسارے اس وجہ سے ہیں, اس کو مشکل کرنا اس لیے, اس کو ختم کرنا اس لیے مشکل ہوگا, وغیرہ وغیرہ, واٹ ایور دا آرگومنٹ از. آپ ہر چیز کا جواب, اور یہ بات فیکٹ ہے کہ جب بھی آپ سے ٹیکنیکل کوئی چیز, ایک تو سیاست ہوتی ہے, سیاست میں تو ہی سیڈ شی سیڈ ہی چلتا, لیکن اس کیس میں آپ کو سبسٹینٹیو جواب دینے پڑتے ہیں. 25 سال میں آپ نے ان سے کتنی رپورٹیں مانگی ہیں ساروں, ہر دفعہ یہ کتنی رپورٹیں سبمٹ کرائی ہیں انہوں نے, کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے سر اس میں, اور کوئی فرق نہیں. آپ ایک جیسے آپ تو کہتے ہیں بہتر, آپ سعد رفیق صاحب کو یہاں بلاتے ہیں, بولتے ہیں 5 سال کے ادوار کے اندر آپ کے اوپر یہ ایلیگیشنز ہیں اور یہ رپورٹیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں ایلیگیشن کیا ہے, کیونکہ آپ تو رپورٹ کو دیں گے تو میں ایلیگیشن رکھوں گا نا اس کے ساتھ. آپ کے پاس ہے نا رپورٹیں, پرانی رپورٹیں, ابھی آپ نے کہا میں نے مانگی ہو, میں نے لی ہیں, تو لینا 20 سال کا ریکارڈ لے لیں, بٹھا لیں. بریک کے بعد اس میں مزید بات کرتے ہیں کہ پھر اب رپورٹیں دیں جس کے اوپر اگر آپ کہیں گے یہ 5 سال میں ہوا ہے, تاکہ آگے بلا کے وزیر کو سوال کیا جائے. آپ تو صرف ایک آرگومنٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے تباہ کر دیا. کیسے تباہ کیا وہ پی آئی اے کا میں نے آپ کو مثال دی ہے, اسی طرح انہوں نے سارے این ایل سی کا حال کس نے کیا ہے. ایک بریک کے بعد مزید بات گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میں اپوزیشن سے شروع کرتا ہوں, اجازت نہیں. یہ جو بار بار آرگومنٹس اپنی جگہ, یہ اپوزیشن اکٹھے بھی نہیں رہی ہے. زبیر صاحب اور چودھری صاحب آپ پہلے بریف جواب دیجیے گا, لاسٹ سیگمنٹ ہے. پہلے اپوزیشن ایک یونائٹڈ فرنٹ پہ آیا کرتی تھی. اب آج بھی بلاول صاحب تقریر کرتے ہیں, اس میں کہیں ایسے اقبال صاحب کو بھی لقمہ دینا پڑتا ہے, کسی اور کو بھی سیاسی جواب دینا پڑتا ہے نون میں, اور پھر اس کے بعد ایشوز پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اب وہ جو پی ٹی ایم یا قربت تھی وہ ختم ہے. نہیں دیکھیں نا, وہ تو مسلسل شاید خاقان عباسی صاحب, احسن اقبال صاحب, 2-3 لوگ مسلسل لگے ہوئے ہیں, یعنی انہوں نے چیزیں خراب کرنے کی کھا لی ہے. اب بھی بلاول صاحب نے کہا سب کچھ کے باوجود آپ بجٹ کو فیل کریں. اگر گورنمنٹ گر سکتی ہے تو اپوزیشن کیوں نہیں گرائے گی بھائی, اپوزیشن آگے بڑھ کر گرائے گی. ہم نے اب بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ گر سکتی ہے, اگر آپ کو ہماری بات نہیں سمجھ آتی تو ہمارے ممبر سارے بلاول صاحب نے کہا آپ کے حوالے, تو گرائیں گے. اور اگر نہیں گراتے تو جو کچھ ہو رہا ہے, یہ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ 70 سال کا گند ہے, یہ 3-5 سال کا گند اگلے 50 سال صاف نہیں ہونا. تو یہ بہتر یہ ہے کہ اگر یہ گر سکتی ہے تو اس کو جو نہیں گرا رہا تو پھر ذمہ دار وہ ہے. زبیر صاحب وہ کہتے ہیں پھر ذمہ داری تو آپ کی. دیکھیں پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان, اور خاص طور پر پی ڈی ایم کا جو لائحہ عمل تھا اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر تھوڑا سا زیادہ ٹیکٹفلی پلے کرتی تو ایشو اتنا نہ ہوتا جتنا اب ہو چکا ہے. کیا ڈیفرنٹ کرتی ہے, اگر آپ کے خیال میں کیا ڈیفرنٹ ہوتا تو ایشو بڑھنے سے رک سکتا تھا؟ جی میرا خیال ہے اس کی ابتدا زرداری صاحب نے کی تھی, جب انہوں نے کہا تھا, جو ان کا انٹینٹ بالکل بھی نہیں تھا, نہ وہ چاہتے تھے یہ, کیونکہ اگر وہ ان کا انٹینٹ ہوتا کہ یہ ریزگنیشن ہوں گی جب میاں صاحب واپس آئیں گے, تو چودھری منظور سے لے کے بلاول بھٹو اور کوئی بھی پچھلے 2-2.5 مہینے میں کبھی ایک دفعہ تو کہتے کہ ہم ریزگنیشن دینے کے لیے تیار ہیں پرووائڈیڈ میاں صاحب واپس آئیں. سو وہ جو کہا گیا تھا وہ اس لیے کہا گیا تھا کہ دوریاں بڑھیں یا جو بھی مقصد تھا, مجھے نہیں پتا زرداری صاحب کا کیا مقصد تھا,
بس وہ پھر ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، پھر تو کاؤنٹر آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بائی ڈیزائن اس کو خراب کیا؟ لانگ مارچ کو لانگ مارچ کو پہلے نتھی نہیں کیا گیا تھا، پھر ایک دم اس کے ساتھ نتھی استعفوں کے ساتھ کر دیا گیا. سو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں وہ گلے شکوے اپنی جگہ ہوتے ہیں، اسٹریٹجی کے ڈس ایگریمنٹ بالکل ہو سکتا ہے کہ جی ہونا چاہیے ریزگنیشن، نہیں ہونی چاہیے لانگ مارچ، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کوئی مذائقہ نہیں. بٹ زبیر صاحب وہ جو مریم بی بی کی ٹویٹ تھی اس نے حالات خراب کرنے شروع کیے. بلاول صاحب نے جواب دیا، سیاسی خاندان لاہور کا ہے جو سلیکٹڈ کی ہسٹری ہے جس کی، وہاں سے پھر اگلی ان کی آئی کہ وہ جس میں کہا کوئی اور سلیکٹڈ، وہاں سے پھر حالات خراب ہوتے چلے گئے نا. وہ تو پولیٹیکل بیان تو ساروں نے دیے. Nobody probably wanted to keep it together. میں تو سمجھتا ہوں پولیٹیکل بیان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں، پبلک میں آ کے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، بٹ ایک دفعہ جب پرسنل ہو کے اگر کوئی اٹیک کیا جائے پی ایم ایل این کے لیے، دیٹ از اے نان اسٹارٹر. کہ ہمیں کوئی یہ کہے کہ جی اس وقت ہوگا، وہ تو پہلے دن کہہ دیتے کہ جی یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ ہی نہیں چلے گی جب تک میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے. پبلکلی انہوں نے ایمبیرس ایک دوسرے کو کرتے. آخری منٹ رہ گیا. آپ تو سکون میں ہوں گے، آپ کی اپوزیشن آپ کے لیے کم از کم، یا پرائم منسٹر صاحب تو آپ کھل کے کہتے ہیں کہ مجھے تو آپ اپوزیشن سے خطرہ ہے کوئی نہیں، اب ٹھنڈ پڑ گئی ہے. پہلے بھی سکون تھی، اب بھی سکون ہے، آگے بھی سکون رہے گی، آگے بھی سکون رہتی. بے سکونی میں یہ پہلے تھے، آج آگے بھی رہیں گے. ایک سوال اور پی آئی کے ساتھ کرتا چلوں. 4 سینٹ میں پوری دنیا میں بجلی اویلیبل ہے، 16 سینٹ کا کانٹریکٹ کر کے گئے، آج تک کک بیک کھا رہے ہیں. اب آپ کے ہم اس کو انڈو کیسے کریں؟ ایگریمنٹ سائن کیے ہیں ملکوں سے. آپ اس کا جواب آپ لے لیں. کیا کر لینا کیسز کر کے تھک کے. کیسز کا تو بھائی زبیر بھائی میں آج کیس کروں گا، میری اولاد کی اولاد کر لینا. یہاں ٹی وی پر آپ نے 16 سینٹ میں ایگریمنٹ کی ہے، میں اس کو انڈو کیسے کروں؟ 4 سینٹ آپ شہزاد اکبر کی ٹیم کو جوائن کر لیں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کر لینا کیس کو بھی جسٹیفائی کریں. یار آپ ایک کام کریں نا، کر لینا. میرے پاس آپ کی حکومت 3 سال ہو چکے ہیں، کیس نہیں کر سکتے. چلے سوورن گارنٹی ہے، آپ کم از کم ایسی رپورٹیں بنا کے مارکیٹ میں ڈال دیں کہ جی یہ ہوا ریلوے کے ساتھ، یہ ہوا پی آئی کے ساتھ، یہ بجلی کے گارنٹیز ہے. سر ملک کا تماشا اور بنے گا پورے. ملک نے گارنٹی سائن کی تھی اور ملک کی اسے وڈرا ہو رہا ہے. 4 سینٹ میں بجلی اویلیبل غریب ملک کے لیے، 16 سینٹ میں ایگریمنٹ کر کے آج بھی کک بیکس دے رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ سوورن گارنٹی سے ایگریمنٹ سائن کیے ملکوں کے ساتھ. اب آپ مجھے بتائیں اس چوری کا میں کیا کروں؟ ماتھا پیٹوں، قسمت پیٹوں، عمران خان کو پھانسی چڑھا دوں کہ وہ اس چیز کے اوپر رونا رو رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ان کا پروگرام کلوز کرنا ہے. ناظرین گفتگو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.